नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालान पाक तसद्दुक़ से तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए इशारा का बयान। अस्माए इशारा का बयान। अस्माए इशारा वो अस्मा होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। वो अस्मा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिल के पढ़ लेते हैं। अस्माए इशारा वो अस्मा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर से, अस्माए इशारा वो अस्मा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम पढ़ रहे हैं अस्माए इशारा का बयान। अस्माए इशारा वो अस्मा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है वो वो शय दूर भी हो सकती है और करीब भी हो सकती है। जब वो शय दूर हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं अस्माए इशारा बाईद। अगर शय दूर हो तो अस्माए इशारा बाईद। अस्माए इशारा बाईद वो अस्मा जो दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। जैसे हम कहते हैं वो अस्माए इशारा बाईद वो अस्मा जो दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। अस्माए इशारा बाईद वो अस्मा जो दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। और जब शय करीब हो तो फिर अस्माए इशारा करीब। अस्माए इशारा करीब वो अस्मा जो करीब किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। अस्माए इशारा करीब वो अस्मा जो करीब किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। हम पढ़ रहे हैं अस्माए इशारा का बयान। हमने कहा अस्माए इशारा वो अस्मा होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। हमने कहा वो चीज़ दूर भी हो सकती है और करीब भी हो सकती है। अगर तो चीज़ दूर हो तो अस्माए इशारा बाईद, अगर चीज़ करीब हो तो अस्माए इशारा करीब। अस्माए इशारा बाईद वो अस्मा जो दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों, और अस्माए इशारा करीब वो अस्मा जो करीब किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों। जैसे हम कहते हैं ये अस्माए इशारा करीब, वो अस्माए इशारा बाईद। अस्माए इशारा पढ़ने के लिए आज फिर हम एक टेबल की मदद लेंगे। टेबल बनाने का वही तरीका है जो इससे पहले हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हम उसी तरह एक लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन कॉलम वाइज होगी। उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी।
ان کو ہم نمبرنگ دیں گے 1 2 3 4. ہم پڑھ رہے ہیں اسماء اشارہ. اس کے بعد ہم ایک لائن ڈرا کریں گے جو کالم 1 اور 4 سے گزرتی ہوئی جائے گی. اس کے بعد ہم دوسری لائن ڈرا کریں گے، اس کو ہم A کہیں گے. اس کے بعد ہم دوسری لائن ڈرا کریں گے جو کالم 4 سے شروع ہوگی، 1 سے گزر کے جائے گی، اس کو ہم B کہیں گے. اس کے بعد اگلی لائن پھر ہم جو ڈرا کریں گے وہ A ہوگی جو کالم 4 اور A سے گزر کر جائے گی. اس کے بعد اگلی لائن پھر جو ہم ڈرا کریں گے وہ B ہوگی جو کالم 4 سے شروع ہوگی اور 1 سے گزر کے جائے گی، جس کو ہم B کہیں گے. اس کے بعد اگلی لائن پھر A ہم ڈرا کریں گے جو کالم A اور 4 سے گزر کے جائے گی. جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں پر ہم واحد لکھیں گے، یہاں پر تثنیہ اور یہاں پر لکھیں گے جمع. یہاں پر لکھیں گے مذکر، یہاں پر لکھیں گے مؤنث، یہاں پر مذکر، یہاں پر مؤنث، اور یہ والا ڈبہ اس سبق میں خالی رہے گا، لیکن اگلے اسباق میں ہم یہاں پر بھی کوئی کلمہ لکھیں گے. تو یہاں پر لکھا جائے گا بعید، یہاں پر لکھا جائے گا قریب، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کہا تھا. سیگا دیکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ، پھر لیفٹ. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اس خانے میں کون سا سیگا ہوگا تو ہم سب سے پہلے اوپر دیکھیں گے جمع مذکر بعید. دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور سیگا ہو جمع کا تو ہم کہیں گے وہ. دور اشارہ کرنا ہے تو کہیں گے وہ. جمع ہے وہ سب مذکر. فرض کریں ہم نے یہاں پر سیگا ہے جو اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو پہلے سب سے سیگا دیکھیں گے. سیگا ہوگا تثنیہ مؤنث بعید، تو ہم کہیں گے وہ دو عورتیں یا مؤنث، وہ دو مؤنث. اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر جو سیگا آئے گا وہ کیا آئے گا، تو یہاں پر دیکھیں ہم سب سے پہلے سیگا دیکھنے کے لیے اوپر دیکھیں گے جمع مؤنث قریب. تو ترجمہ کیا کریں گے، قریب ہے تو یہ سب مؤنث. فرض کریں یہاں پر جو سیگا آئے گا تو کیا سیگا ہوگا، واحد مذکر بعید. تو بعید ہے دور، تو ترجمہ کریں گے وہ ایک مذکر. اس طرح ان کا ترجمہ کیا جائے گا. اب ہم اسماء لکھ لیتے ہیں. اسماء اشارہ، سب سے پہلا اسم ہے، اس میں اشارہ ذالک. ذالک اسماء اشارہ بعید ہم لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے ذالک، ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر، اور سیگا ہے واحد مذکر بعید. ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر. اس کے بعد دوسرا سیگا لکھ لیں ذانک.
ذانکا، وہ دو مذکر، سیغہ ہوگا تثنیہ مذکر بعید، وہ دو مذکر۔ اس کے بعد جمع آخری سیغہ ہے اولائکا، سیغہ ہوگا جمع مذکر بعید، ترجمہ وہ سب مذکر۔ مل کے اب پڑھ لیتے ہیں پہلے تین سیغے۔ ذالکا، ذانکا، اولائکا، اشاروں کے ساتھ، ذالکا، ذانکا، اولائکا، ذالکا، ذانکا، اولائکا، ذالکا، ذانکا، اولائکا۔ اب اگلے تین سیغے، تلکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ تلکا، وہ ایک مؤنث، سیغہ ہوگا واحد مؤنث بعید، وہ ایک مؤنث۔ تانکا، تثنیہ مؤنث بعید، وہ دو مؤنث۔ اولئکا، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ ہے، سیغہ ہوگا جمع مؤنث بعید، ترجمہ ہوگا وہ سب مؤنث۔ مل کے پڑھیں گے یہ تین سیغے، تلکا، تانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ تلکا واحد مؤنث بعید، تانکا تثنیہ مؤنث بعید، اولئکا جمع مؤنث بعید۔ اب یہ 6 سیغے ہم مل کے پڑھیں گے۔ ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اب زبانی پڑھنے کی کوشش کریں گے، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اسماء اشارہ بعید کے 6 سیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں اسماء اشارہ قریب۔ یہ ہے ھذا، 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 ھذانی۔ ھذا ہے واحد مذکر قریب، ترجمہ ہوگا یہ ایک مذکر۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، یہ ایک مذکر، یہ دو مذکر، یہ سب مذکر۔ اسماء اشارہ قریب کے مذکر کے سیغے مل کے پڑھتے ہیں، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذا، ھذانی، ھؤلائی۔ پھر سے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی۔ ھذا سیغہ ہے واحد مذکر قریب، ھذانی تثنیہ مذکر قریب، اور ھؤلائی جمع مذکر قریب۔ اگلا سیغہ لکھ لیتے ہیں واحد مؤنث قریب کا، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ ھذہ سیغہ ہے واحد مؤنث قریب، سیغہ ہے تثنیہ مؤنث قریب، ترجمہ ہوگا یہ دو
مؤنث، ہاؤلائی یہ سب مؤنث، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ مل کے پڑھ لیتے ہیں آخری تین سیغے، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ آخری دفعہ، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو قریب کے سیغے ہیں ان کو 3 دفعہ مل کے پڑھتے ہیں۔ ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اب ایسے کریں گے 12 کے 12 سیغے شروع سے لے کر آخر تک مل کے 4 دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا آج کا سبق ختم کر کے اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ شروع سے، ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ پھر سے، ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ ہم اپنے سبق کے اگلا حصہ علامات ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نئی علامت جو پڑھیں گے کہ وہ ہو یا ہی، ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، ہو یا ہی۔ جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس پر راضی ہو، تو یہاں پھر کبھی ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ علیہ، اور یہ ہے آخر میں ہی، یا ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، رضی اللہ عنہ، تو یہ آخر میں ہے ہو۔ ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا اس۔ اس طرح آج کے سبق میں ہم ایک اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، من، ترجمہ ہوتا ہے سے، اور ایک ہے ما، یہ اردو والا ما ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، اسے کہتے ہیں ما موصولہ، جو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ماحول، جو کچھ ارد گرد ہو، اور عربی میں کبھی یہ ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے، یہ من اور ما، یہ اس طرح بھی ہوتا ہے مما، من سے، ما جو۔ ہو اور یا ہی ترجمہ کیا ہوگا وہ، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اکثر رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ہو یا ہی ترجمہ کرتے ہیں وہ، اسی طرح من کا ترجمہ سے کرتے ہیں، ما کا ترجمہ جو کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نون الف نا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا علا ترجمہ ہوتا ہے پر، ہم نے پڑھا تھا ہم، کم، تم، علامتیں ہیں جمع مذکر کی، ترجمہ کرتے ہیں ہم کا ترجمہ سب، وہ سب، کم تم سب۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا مفعول جس پر کام کیا جائے، مغضوب جس پر غضب کیا جائے، مردود جس کو رد کیا جائے، مفعول۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے لام زیر لی ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، واسطے۔ ہم نے پڑھا تھا واو الف، واو نون، یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ ہوگا سب۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کاف اور تا
ترجمہ ہوتا ہے دونوں کا تم، جیسے ہم نے کہا تھا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، انعمتا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے جو علامات پڑھی تھی وہ تھی، ہم نے کہا اگر شروع میں الف آئے ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں نون آئے ترجمہ کرتے ہیں ہم، شروع میں یا آئے ترجمہ کرتے ہیں وہ، شروع میں تا آئے ترجمہ کرتے ہیں تو، اور کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں وہ۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اگر شروع میں با آئے ترجمہ کرتے ہیں ساتھ۔ علامات ایک دفعہ ہم دوہرا لیتے ہیں۔ اگر شروع میں الف آئے ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں نون آئے ترجمہ ہم، شروع میں یا ترجمہ وہ، شروع میں تا ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ، شروع میں آئے با ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، لام زیر لی کے لیے واسطے، واو الف واو نون یا نون علامتیں ہیں جمع مذکر کی، ترجمہ کرتے ہیں سب، ہم کم تم، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم تم کا ترجمہ تم سب، نون الف نا ترجمہ ہم، کاف ہو یا تا زبر تا ہو ترجمہ کرتے ہیں آپ یا تم، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، حاسد ناصر عاقل اسی طرح ہے۔ اور ہم نے پھر پڑھا تھا ایک ہوتا ہے میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر، مفکر مبلغ معلم، فکر کرنے والا تعلیم دینے والا تبلیغ کرنے والا وغیرہ۔ علامات ترجمہ ہم نے کہا تھا شروع میں اگر الف ہو ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں نون ہو ترجمہ ہم، شروع میں یا ترجمہ وہ، شروع میں تا ترجمہ تو، شروع میں با ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، ہم نے کہا واو الف واو نون یا نون جمع مذکر کی علامتیں ترجمہ سب، ہم کم تم جمع مذکر کی علامتیں، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم تم کا ترجمہ تم سب۔ ہم نے پڑھا تھا کاف زبر کا ہو یا تا زبر تا ترجمہ کرتے ہیں تو تم۔ اسی طرح ہم نے آج پڑھا ہو یا ہی ترجمہ کرتے ہیں وہ، من کا ترجمہ سے، ما کا ترجمہ جو۔ اب ہم اپنے سبق کے آخری حصے ترجمۃ القرآن کی طرف چلیں گے۔ ترجمۃ القرآن شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ جتنی ہم نے گرامر پڑھی ہے اس کی جلدی سے ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے علامات اسم پڑھیں گے۔ علامات اسم شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی، شروع میں حرف ندا، شروع میں حرف جار اور آخر میں گولتا۔ اس کے بعد علامات فعل شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوفا ہو، شروع میں حرف جازم ہو۔ حروف جوازمہ ہم نے پڑھے تھے 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوں۔ اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوں۔ ہم نے پڑھے تھے اسماء موصولہ اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللاتی، اللاتانی، اللاتی۔ اب ہم ترجمۃ القرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ تو ترجمہ کرتے وقت سب سے پہلے ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی اسی طرح سے ہی الف لام میم ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ذالکا۔ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے گرین کے ساتھ۔ ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جب ہم گرین کے ساتھ انڈر لائن کسی کلمہ کو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان 15% الفاظ میں سے ہے جن کو ہم کلاس میں بار بار دہرا کر پڑھ کے یاد کر لیں گے۔ تو ذالکا آج ہم نے پڑھا ہے، یہ کیا ہے؟ اسماء اشارہ۔ ہم نے کہا اسماء اشارہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ چیز قریب بھی ہو سکتی ہے اور دور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو چیز قریب ہو تو اسماء اشارہ قریب، اگر دور ہو تو اسماء اشارہ بعید۔ ہم نے پڑھے اسماء اشارہ بعید کون کون سے ہیں؟ ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارہ قریب، ھذا،
हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। एक दफ़ा फिर इशारों की मदद से, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, हाज़ा हाज़ानी हाउलाई, हाज़िही हातानी हाउलाई। अब ये देखें, ज़ालिका ये कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, और तर्जमा करते हैं वो एक मुज़क्कर या वो। हमें एक मुज़क्कर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सियाक़ व सबाक़ से ही पता चल जाता है। तू करता है या वो करता है तो पता चल जाता है कि ये एक है, वो करते हैं तो पता चल जाता है वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें एक दो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तर्जमा होगा वो। उसके बाद है अल किताब, शुरू में अलिफ लाम है, हमें पता है ये इस्म है। अल किताब तर्जमा किताब, ला तर्जमा होगा नहीं, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। उसके बाद वर्ड है रोइबा, इसको मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है, तर्जमा होता है शक। ठीक है, आज के सबक में सिर्फ ये एक कलिमा है जिसे हमने रेड किया है, जिसको हमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। रईब तर्जमा होगा शक। रईब क्या तर्जमा है? शक। उसके बाद आगे है फी, फी का तर्जमा होगा में और ही। आज हमने पढ़ा हु या ही, रहमतुल्लाह ताला अलैहि या रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो। ज़ालिका वो, अल किताब किताब, ला नहीं, रईब शक, फी में ही, वो या उस। उसके बाद है हुदन, उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, आखिर में तन्वीन है, तो क्या है ये? इस्म, शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तन्वीन। हुदन ये इस्म है। हदायत तर्जमा होगा हदायत, हदायत है किनके लिए? लाम ज़ेर ली, तर्जमा होता है के लिए, वास्ते। या नून तर्जमा होगा सब। या नून, वाव अलिफ वाव नून या नून, जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं, या नून सब। उसके बाद जो कलिमा है लिल मुत्तकीन, मुत्तकी, मीम पेश मुंह, आखिर से पहले जेर, मुत्तकी परहेज करने वाले, फाइल काम करने वाले, मुत्तकी तकवा करने वाला। या और ये चूंकि यानून है आगे, सब तकवा करने वाले, मुत्तकी मीम पेश मुंह, आखिर से पहले जेर, काम करने वाला, मुत्तकी काम करने वाला। उसके बाद है अल्लाज़ीना, हमने पढ़े थे अस्माए मौसूला, वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अस्माए मौसूला। ये देखें, अल्लाज़ीन मुत्तकी, लोगों को अल्लाज़ीना के ज़रिए आगे ये उनकी सिफ़ात बयान की जा रही हैं और मिलाया जा रहा है अल्लाज़ीना। हमने ये कहा था कि ये अस्मा मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अल्लाज़ीना। और ये अल्लाज़ीना कौन सा सीगा होगा? जमा मुज़क्कर, अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना। उसके बाद है या, शुरू में तर्जमा करेंगे, आप पढ़ चुके हैं, अलिफ ता या नून। अगर शुरू में अलिफ तर्जमा मैं, शुरू में ता तर्जमा तू, शुरू में या तर्जमा वो, शुरू में नून तर्जमा हम, और यहाँ पे है शुरू में या तर्जमा वो और वाव नून आखिर में, वो सब, दरमियान में बचेगा ईमान, वो सब ईमान रखते हैं। आगे है बा, तर्जमा करेंगे साथ। उसके बाद अल गैब, शुरू में अलिफ लाम, ये है इस्म, वो ईमान रखते हैं बासात अल गैब, गैब के साथ या गैब पर, वाव का तर्जमा होगा और, शुरू में या तर्जमा वो, वाव नून, वो सब, दरमियान में बचता है क़याम, वो सब कायम करते हैं अस्सलाता, अलिफ लाम इस्म है, वो सब नमाज कायम करते हैं। वाव का तर्जमा और,
اس کے بعد ہے مما، اس کے بعد ہے مما. آج ہم نے جیسے کہا تھا یہ من اور ما سے مل کر بنے گا مما. من کا ترجمہ ہوگا سے، ما کا ترجمہ جو. ہم اردو میں کہتے ہیں ماحول، جو ارد گرد ہو، ماحول. من سے ما جو. اس کے بعد ہے رزقنا، آخر میں ہے نون الف نا، اسے رزق، اور اس کے بعد ہے نا. ترجمہ کریں گے نا کا ہم نے، ہم ترجمہ کریں گے وہ یا ان کو. ہم نے ان کو. ہم کم تم علامتیں ہیں جمع مذکر کی. ہم کا ترجمہ وہ یا ان، اور کم تم سب. ہم وہ یا ان. ہم نے رزق دیا، نون رزقنا، ہم نے رزق دیا نہ ہم نے دیا ہم ان کو. اس کے بعد پھر ہے یا، وہ، واو نون سب. واو نون کا ترجمہ وہ سب نفقہ، یہ ہوتا ہے خرچہ. نانو نفقہ ہم اردو میں کہتے ہیں، نانو نفقہ. تو خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ سب خرچ کرتے ہیں. شروع سے دیکھتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات، ترجمہ نہیں کیا جائے گا. ذالکا وہ، الکتاب کتاب، لا کا ترجمہ نہیں، ریب شک، فی میں ہی اس میں، ہدن ہدایت، لام ذیلی کے لیے، المتقین پرہیز کرنے والے، تقوی کرنے والے. والے جمع ہم ترجمہ کر رہے ہیں یانون کی وجہ سے. الذین اسماء موصولہ، وہ سب جو، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، باسات الغیب غیب پر، واو اور، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، واو اور، مما جو، من سے ما جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم ان سب کو، وہ سب خرچ کرتے ہیں. پھر سے ترجمہ دیکھتے ہیں. ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں شک نہیں. یہ ایک طرز کلام ہے. جیسے میں کہوں گا یہ وہ مارکر ہے جو وائٹ بورڈ پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے. یہ وہ مارکر ہے جس سے وائٹ بورڈ پر لکھیں تو مٹ جاتا ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ مارکر ہے. یہ ایک طرز کلام ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے. الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ سب قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس طرح ہمارا آج کے سبق کا آخری حصہ ترجمہ القرآن بھی مکمل ہوا. معزز ناظرین، اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ کا تعلق اگر کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، آپ شیعہ ہیں، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، یا آپ ان چکر میں نہیں پڑتے، خود کو صرف مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے عقائد کے بارے میں بات نہ کریں، آپ کی کسی طرح سے دل آزاری نہ ہو، تو آپ بلا جھجک اس کلاس میں آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.